الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، آج کی دنیا کے اندر اسباب اور وسائل کی کمی نہیں، لیکن جتنے اسباب بڑھے، جتنے وسائل بڑھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسباب اور وسائل کے بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کی پریشانیاں اور مشکلیاں اور تکلیفیں اور مصیبتیں کم ہوتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں اسباب کی کثرت ہے، وسائل کی کثرت ہے، اس کے باوجود پریشانیوں کے حل ہونے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، بلکہ جتنے اسباب کی کثرت ہے اتنی پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے، حل ہونے کی تو بہت دور کی بات ہے، مصائب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مشکلیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، الجھنیں آئے دن پیش ہوتی آ رہی نظر آ رہی ہے۔ افراد سے بڑھ کر یہ ساری کی ساری تکلیفیں اور پریشانیاں فرد سے بڑھ کر جماعت تک پہنچ گئی، ایک سے بڑھ کر دو، دو سے بڑھ کر تین، انفرادی سے بڑھ کر اجتماعی شکل کے اندر آ گئی، اور لوگ اپنی طرف سے ان الجھنوں سے، ان تکلیفوں سے، ان مصیبتوں سے نکلنے کی مختلف تدبیریں کرتے، مختلف کوششیں کرتے،
लेकिन कोशिशें भी कारगर साबित होती हुई नजर नहीं आती, तदबीरें कामयाब होती हुई नजर नहीं आती, यानी मुश्किलें हल होती हुई नजर नहीं आती। हालांकि दुनिया के अंदर जितनी भी तकलीफें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, इन सारी तकलीफों का हल मौजूद है अगर तदबीर सही तरीके से की जाए तो। अगर कोशिश सही तरीके से की जाए तो उससे निकलने का रास्ता मिलेगा। चुनांचे जहां लोग अपनी तरफ से मुख्तलिफ तदबीरें करते हैं, जो सारी तदबीरें यकीनी नहीं है, कोशिशें करते हैं जो कोशिशें यकीनी नहीं है, उसके साथ में एक तदबीर और कर लेनी चाहिए जो यकीनी है, और बल्कि पूरे वसूख और एतमाद के साथ में आदमी इस तदबीर को इख्तियार करने के बाद इस बात का इकरार कर सकता है कि अब मेरी परेशानियों का रास्ता कुछ न कुछ हल होता हुआ जरूर नजर आएगा और यकीनी तौर पर नजर आएगा। एक तदबीर ये भी करनी चाहिए, जहां हमारी सारी तदबीरें नाकाम हो गई हो, हमारी कोशिशें नाकाम हो गई हो, तो एक परफेक्ट तदबीर करनी चाहिए, यकीनी तदबीर करनी चाहिए। वो क्या है? वो कुरान बताएगा। बाकी तदबीरें ये इंसानों के दिमाग चलते हैं, लोग काम करते हैं, और एक तदबीर अल्लाह बताता है। जाहिर सी बात है, रब की बताई तदबीर के अंदर क्या कमी हो सकती है। चुनांचे अल्लाह फरमाते फफिरू इलल्लाह, अगर दुनिया के लोग परेशानी में फंस गए, मुसीबतों में फंस गए हैं, उलझनों के अंदर आ चुके हैं, निकलने का रास्ता नजर नहीं आता, खुद की तरफ से की हुई सारी तदबीरें बेकार होती हुई नजर आती है, अल्लाह फरमाते हैं ऐ दुनिया वालों, दौड़ते हुए रब के दरबार में आ जाओ, सारी की सारी तदबीरों का हल नजर आ जाएगा, सारी परेशानियों से निकलने का रास्ता नजर आएगा। अल्लाह को छोड़कर कोई आदमी अपनी तरफ से सुकून हासिल करना चाहेगा, रब को छोड़कर कोई बंदा अपनी तरफ से किसी मुश्किल से निकलने का रास्ता तलाश करना चाहेगा, उसकी मिसाल कटी हुई पतंग की तरह हो जाएगी। कटी हुई पतंग जब डोर से कट जाती है तो क्या होता है? हवाओं के ताबे हो जाती है और उसके लूटने वाले लुटेरे उसके पीछे भागते रहते हैं और उसके ऊपर इस तरीके से यानी हंगामा आराई नजर आती है और हमला आवरों का एक टोला नजर आता है कि बहुत सी मर्तबा तो इस कटी हुई पतंग को लूटने वालों की तादाद इतनी होती है कि पतंग सही सालिम नीचे तक नहीं आ सकती, ऊपर ही फट जाती है। जब डोर से पतंग कटी तो अंजाम तबाही। इसी तरीके से जो बंदा रब से कटा, जिसने अल्लाह से ताल्लुक को तोड़ा, वो कटी हुई पतंग है, वो दुनिया के हालात के ताबे हो जाएगा, परेशानियों के झोंके में फंस जाएगा, तरह तरह की तदबीरें करने के बावजूद उसके ऊपर हमला आवर हमला करेंगे, कभी नफ्स हमला करेगा, कभी शैतान हमला करेगा, तरह तरह के गुनाहों के हमले उसके ऊपर होते हुए नजर आएंगे। अगर इसने अल्लाह को छोड़कर सुकून तलाश करना चाहा है तो कटी हुई पतंग जिस तरीके से तबाह हुई, इस तरीके से यह आदमी भी रब से जो कटा हुआ है वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। फिर आदमी चीखेगा मता नस्रुल्लाह, कब आएगी अल्लाह की मदद।
रब से कटे हुए बंदे के लिए मता नसरुल्लाह, कब आएगी अल्लाह की मदद, पहले तो रब से जुड़ तो जा। ये कौल तो उन लोगों का है, उन नेक बंदों का है जो बंदों का रिश्ता रब से जुड़ा हुआ था, और फिर कहा था मता नसरुल्लाह, कब आएगी अल्लाह की मदद। तो अल्लाह ने जवाबन अर्ज किया था अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, ऐ मेरे परेशान हाल बंदो, अब कान खोल कर सुन लो, अल्लाह की मदद के उतरने का वक्त करीब आ चुका है। और मता नस्रुल्लाह का एक दावा करने वाला वो है जो रब से दूर हो गया है, खुदा को बुला दिया है, चीख चीख कर दुनिया के अंदर फंस कर ये आवाजें लगा रहा है मता नस्रुल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं फफिर्रू इलल्लाह, पहले रब की तरफ आओ, फिर मता नस्रुल्लाह की सदा को बुलंद करो। अल्लाह फरमाएंगे अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब। उसके बाद अल्लाह कहेंगे अल्लाह से टूटकर फिर अल्लाह की मदद कब आएगी, अल्लाह से जुड़कर फिर अल्लाह की मदद कब आएगी, तो अल्लाह कहेंगे अब आएगी। रुजू इलल्लाह, ये इसको कहते हैं अल्लाह से ताल्लुक बनाना, अल्लाह की तरफ रुजू करना। जब आदमी परेशानियों में फंस जाए तो रिवायतों में आता है कि कारून को उसके सरकशी की वजह से जब अल्लाह ताला ने जमीन में दसाया तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाली नबी थे, तो हजरत मूसा का भी जलाल था कारून के ऊपर, इसलिए कि उसकी हरकतें ऐसी थी, उसने रब से बगावत की जिंदगी गुजारी थी। अल्लाह से दुश्मनी की थी इसने, तो जिससे रब नाराज हो उससे नबी कभी राजी हो सकते। लेकिन जब ये जमीन में दस रहा है, उसने मूसा को पुकारा कि मूसा बचा लीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में कोई तवज्जो नहीं फरमाई, हत्ता के हजरत मूसा को उसने पुकारते पुकारते हजरत मूसा से जो उसकी रिश्तेदारी थी उसका हवाला भी दिया कि मेरी और आपकी जो रिश्तेदारी है इसका वास्ता मुझे बचा लीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तवज्जो नहीं की। आखिरकार वो जमीन में धंस गया अपने सारे साजो सामान के साथ में, जो अल्लाह ने इंतहाई तरीके से इसको नवाजा था। अल्लाह ने उसके बाद हजरत मूसा पर वही भेजी, क्या कहा, मूसा कारून ने तुमको पुकारा, इस हाल में अगर मुझे पुकारता तो मैं उसको माफी दे देता, मैं उसको माफ कर देता। हाँ, यानी परेशानियों और उलझनों में फंसे हुए लोगों का एक यकीनी रास्ता रुजू इलल्लाह है, अल्लाह की तरफ। हाँ, जो बंदा इस तरीके से रब की तरफ मुतवज्जे होता है और अल्लाह को पुकारता है तो फिर अल्लाह की रहमत जोश में आती है और अल्लाह ताला उस बंदे को फिर नवाजते हैं। रमजान का महीना है, अक्सर अय्याम गुजर चुके हैं, आखिरी अशरा शुरू होने को है। उस अशरे के अंदर एक खास इबादत एतिकाफ की है। इस एतिकाफ के जरिए से रुजू इलल्लाह और ताल्लुक मा अल्लाह मकसूद है, ये बताना मैं चाहता हूं। ये एतिकाफ क्या है? एतिकाफ सिर्फ यही कि 10 दिन बिस्तर लेकर मस्जिद में आराम करो और खाओ पियो नहीं। एतिकाफ वो अजीम इबादत है कि उस इबादत के जरिए से अल्लाह से टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना है और अल्लाह को छोड़कर जो अल्लाह से भागे है
ان کو اللہ کی طرف بھاگنا ہے. ایک ہے اللہ سے بھاگنا اور ایک ہے اللہ کی طرف بھاگنا. جو اللہ سے بھاگے گا وہ رب سے دور ہو جائے گا، جو اللہ کی طرف بھاگے گا وہ رب سے قریب ہو جائے گا. اعتکاف کا مقصد یہ ہے، بھاگتے ہوئے اللہ کی طرف آ جائے گا. بہت بڑی عبادت ہے، معمولی چیز نہیں. اللہ والوں نے فرمایا ہے کہ انسان کے اوپر اترنے والی مصیبتوں کے حل کرنے کے دو راستے. ایک راستہ تو یہ ہے کہ کبھی کبھار اپنی باتیں اور اپنے مسائل رب کے سامنے اس انداز سے رکھے کہ وہ گویا کہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے. یہ بھی انداز ہونا چاہیے. اس انداز سے اللہ کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھیں. کیا نتیجہ نکلے گا کہ جب اس طریقے سے بندہ اپنے رب سے یہ تعلق بنائے گا تو ایک دن، 2 دن، 3 دن، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اس کا رب سے اتنا مضبوط تعلق ہو جائے گا کہ پھر صرف اس کا ہاتھ اٹھانا ہی، اس کا رب کے دربار میں اپنے مسئلے کا رکھنا ہی اللہ اس کے مسئلے کو حل کر دیں گے. ہم اپنی باتیں دنیا والوں کے سامنے رکھتے ہیں، بڑے بڑے شیخ اور امیروں کے سامنے رکھتے ہیں. مجھے پریشانی ہے، مجھے تکلیف ہے، آپ بڑے لوگ ہیں، آپ میری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں. بھئی کبھی کبھار اپنی تکلیفوں کو رب کے سامنے رکھنی چاہیے. یہ بڑے لوگ بھی وہیں جاتے ہیں. یہ کوئی الگ سے ان کا کوئی نظام نہیں ہے کہ ان کی طرف سے ہی مسئلے حل ہو جائے. نہیں، وہ بھی وہیں جاتے ہیں تو ہم بھی وہیں جائیں نا جہاں وہ جاتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے رب کے سامنے اپنے مسائل کو اس انداز سے رکھنا. یہ بھی رجوع اللہ کی کیفیت پیدا کرے گی یہ چیز، اور تعلق مع اللہ نصیب ہوگا. دوسرا راستہ علماء نے کہا اعتکاف کا، کہ جو بندہ کوئی پریشانی میں ہے، کوئی مصیبت میں ہے، تو اللہ کے گھر کے اندر آ جائے اور اس کے در کو پکڑ لے اور اللہ کو پھر منانے کی کوشش کرے. یہ بات طے ہے، جو رب کے در کو پکڑے گا اللہ کی رحمت یقینی طور پر اس پر اترے گی. یہ بات طے ہے، اترے گی، اس کا راستہ نکلے گا 100%. بلکہ رب کے دربار پر پڑے رہنے والے کی مثال تو اس آدمی کی طرح ہے، اس بچے کی طرح ہے. بہت سارے بچے شریر ہوتے ہیں، ماؤں کو پریشان زیادہ کیا کرتے ہیں. کچھ بچے صوفی مزاج کے ہوتے ہیں، تو ماں ڈانٹے گی تو بیچارہ ڈر جائے گا، تو بچہ خاموش بیٹھ جائے گا. اور کچھ بچوں کے اندر انرجی پاور اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ سامنے ماں بڑی فوج لے کر بھی آئے گا تو بھی وہ میدان چھوڑ کر بھاگتا نہیں ہے، مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہی ہوتا. یہ سب ہم آئے دن اپنے گھروں کے اندر یہ سب مناظر دیکھتے رہتے ہیں. اور بعض مرتبہ بچے کی فوج اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ بول نہیں سکتا ہے، ماں ہار جاتی ہے. ہوتا ہے نا، وہ غالب ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے ہر گھر کے اندر. تو بعض بچے شریر ہوتے ہیں، جب ماؤں کو پریشان کرتے ہیں تو مائیں کبھی کبھار تھک جاتی ہے تو 2-3 تماچے مار کے اس کو گھر کے باہر نکال دیتے، نکل یہاں سے. اور جب تھک جاتی ہے تو گھر کے باہر نکال کر کیا کرتی ہے ماں؟ دروازہ بند کر دیتے، پڑے رہنے دو اس کو باہر. تو پھر وہ بچہ کچھ نرم پڑتا ہے، روتا ہے. کیا کرتا ہے کہ اب تو گھر کا دروازہ بند ہو گیا، سیدھا گلی کے اندر آتا ہے، آٹے پھیرے مارتا ہے. ہاں، تھوڑی دیر روتا ہے، وہ چکر لگاتا ہے گلی کے. اس کے بعد اخیر کے اندر تھوڑی دیر ہوتی ہے، پھر یہ بچہ دھیرے دھیرے
آہستہ آہستہ ماں سے ڈرتے ہوئے اور ماں سے امید کرتے ہوئے پھر گھر کے دروازے کی طرف الٹے پاؤں پھر لوٹنا شروع کرتا ہے۔ ڈرتا اس لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا ہو، 2 تماچے اور لگا دے، اور امید اس لیے ہے کہ ماں تو ماں ہے، یہی تو میرا دروازہ ہے، یہی جاؤں گا تو اسی کے آغوش کے اندر مجھے پلنا بڑھنا ہے اور وہیں سے مجھے سب کچھ ملنا ہے۔ اس طریقے سے بچہ کچھ اس کیفیت کے ساتھ میں الٹے پاؤں گھر کے دروازے پر پہنچتا ہے، دروازہ بن پاتا ہے۔ اب کیا کرے؟ وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ ماں جب دروازہ کھولے گی تو مجھے دیکھ لے گی، وہیں بیٹھتا ہے۔ اتفاق ایسا کہ بیٹھے بیٹھے بچے کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اب ماں بھی کافی دیر ہوتی ہے، اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، تو وہ بھی دیکھنے کے لیے گھر کا دروازہ جیسے ہی کھولتی ہے تو وہ اپنے معصوم کو، اپنے بچے کو گھر کی دہلیز پر سونے کی حالت میں اور بھر نیند کے اندر جب دیکھتی ہے تو ماں کی ممتا کو جوش آ جاتا ہے، اس کو اسی حال میں اٹھاتی ہے۔ اس حال میں اٹھاتی ہے ماں، اور وہ محبت کا پیمانہ جو ماں کا لبریز ہو جاتا ہے اپنے بچے کو چومنے لگتی ہے، سینے سے لگا دیتی ہے اور گھر پہ لا کر اسے پیار اور محبت کرتی ہے۔ جب کوئی دنیا سے پریشان ہو چکا ہو کوئی بندہ، تو وہ رب کے در کے اوپر آ جائے، وہ اس خوف کے ساتھ میں آئے گا کہ میرے گناہ کا انبار لگ چکا ہے، لیکن ساتھ میں یہ امید کی کیفیت بنا کر آئے کہ لیکن میرے گناہ سے بڑھ کر میرے رب کی رحمت ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے اپنی رحمت کا اعلان کیا ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے۔ اس خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ میں جو رب کے در کو پکڑے گا وہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جب اس کیفیت سے بندہ اللہ کے در کو پکڑ کر اس کی چوکھٹ کو پکڑ کر پڑ جاتا ہے اور ایک بات طے کر لیتا ہے، اے اللہ جو کچھ بھی ہو میں تیرا بندہ ہوں، چاہے میں نے تیری نافرمانیاں کی ہے، میں گنہگار ہوں، لیکن میری مصیبتوں کو حل کرنے والی تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ تو مجھے پیار اور محبت سے اٹھا لے اور مجھ پر اپنی آغوش اپنی رحمت کی چادر سے مجھے ڈھانپ لے۔ اللہ کی رحمت کو بھی وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ وہ جوش آتا ہے تو اس گنہگار بندے کو جو دنیا کی در در کی ٹھوکریں کھا کر آیا ہے، اللہ اس کو وہ پیار اور محبت سے اٹھاتا ہے کہ اس کی زندگی میں پھر انقلاب برپا ہوتا ہے۔ اللہ اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ وہ ایک ماں کی محبت نے بچے کو اپنی طرف بلا لیا، یہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا حدیث پاک کے اندر، جب بندہ اپنے رب کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ کر آتے ہیں۔ یہ ہے جب کوئی ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ 2 ہاتھ بڑھ کر آتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت اتنی تیزی سے اس بندے پر متوجہ ہوتی ہے۔ کوئی ارادہ تو کرے، کوئی ارادہ تو کرے کہ دنیا کا مارا ہوا، دنیا کا ٹھکرایا ہوا، یہ اللہ نے بڑا برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ عطا فرمایا،
یہ آخری اشرا تو یوں بھی قیمتی ہو چکا ہے، اس کے اندر تو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملنے والا ہے، اس میں تو جہنم سے آزادی کا چھٹکارا ملنے والا ہے، اس میں تو مغفرت کا اعلان اللہ خود فرمانے والا ہے، اس میں تو شب قدر جیسی عظیم الشان رات آنے والی ہے، اس میں تو فرشتوں کا ہجوم اترنے والا ہے، اس میں تو فرشتوں کی دعائیں ملنے والی ہے۔ وہ دنیا کی ٹھوکر کھانے والے، وہ اللہ کے بندے، ایک مرتبہ رب کے دروازے کو پکڑ لے، اللہ کو منا لے، اللہ زندگی کے اندر انقلاب برپا کرے گا، بدلے گا اللہ زندگی کو۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آخری عشرے کا اعتکاف آپ علیہ الصلوۃ والسلام پابندی سے کیا تاکہ اپنی امت کو درس دے، سکھائیں۔ حضور یہ تعلیم دی ہے رب سے رشتے کس طریقے سے جوڑے جاتے ہیں، اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دنیا سے چند دنوں کے لیے ہٹ کر کٹ کر ایک اللہ کے در پر آنا ہے۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے، لمبی ہو جائے گی بات، میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ اعتکاف کے تو فضائل اور ہے، عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پورے سال، خالی رمضان کی بات نہیں کرتا ہوں، یہ پورے سال رات کی آخری پہر کے اندر، رات کے آخری حصے میں 3 صدائیں بندوں کو لگائی جاتی ہے، 3 آوازیں لگتی ہیں، یہ ہر ایک کے لیے لگتی ہے۔ اس میں اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہے تو اس کے لیے تو نور علی نور ہے، میں اس لیے اس روایت کو یہاں ذکر کر رہا ہوں۔ ایک تو صدا لگتی ہے کوئی پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا مارا ہوا جو آج ہمارے پاس آئے، ہم اس کی پریشانی سے نکلنے کا راستہ نکالیں۔ ہے کوئی گنہگار جو اللہ سے مغفرت چاہنے کے لیے آئے ہمارے پاس اور ہم اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ کریں۔ ہے کوئی رزق کا مارا ہوا جس کے پاس فقر و فاقہ نے ڈیرے ڈال دیے ہو، جو فقر کی تنگی کے اندر اور پریشانیوں کے اندر آ چکا ہو، جس کا رزق تنگ ہو چکا ہو، آؤ ہمارے در کے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے رزق کے دروازے ہم کھولیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 3 صدائیں لگتی ہے۔ اب اعتکاف میں بیٹھنے والا جب یہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو ہر روز کے لیے یہ 3 صدائیں اللہ تعالی لگاتے ہیں اور گویا کہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ بندے کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہنا چاہتے ہیں، اے میرے در پر پڑے رہنے والے میرے بندے، اے دنیا کی ٹھوکر کھاتے کھاتے تھکنے والے، میرے در کے اوپر آنے والے، اے میرے بندے سن، تیرے رب کی صدا سن، دل کے کانوں سے سن لے، اپنے پریشانیوں کو حل کروانے کے لیے آیا ہے۔ آج اللہ تجھے پکار رہا ہے، رب کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھ لے، اللہ تیرے لیے نکلنے کی راہیں نکالے گا۔ اے گناہوں کے انبار لگانے والے، کہ اتنے سارے گناہ ہو چکے تجھ سے کہ تو نے آسمان اور زمین کے درمیان کے خلا کو بھر دیا، اس طریقے سے گناہوں کے دلدل میں تو نے اپنی زندگی کو پھنسا دیا۔ آج اللہ بھی کہہ رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ خود فرماتے ہیں، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی ذاتوں پر ظلم کر دیا ہے، سیدھا براہ راست اللہ اپنے ان بندوں سے متوجہ ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا
ऐ मेरे गुनहगार बंदो, ऐ गुनाहों के दलदल में पड़े हुए मेरे वो बंदो, जरा सुनो तो सही, रब के करम को जरा देख लो, अल्लाह की मेहरबानी को पहचानो। अल्लाह फरमाते हैं ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अगर तेरे गुनाहों की नहुसत की वजह से दुनिया वालों ने तुझे नफरत की निगाह से देखा है, दिल के कानों से सुन, आज अल्लाह जब दुनिया तुझसे नफरत कर रही है, रब तुझसे मोहब्बत का परवाना सुनाना चाहता है। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, दुनिया ने तुझसे नफरत की, अपने रब का पैगाम भरा, मोहब्बत भरा पैगाम सुन ले आज, मिर रहमतिल्लाह। और अल्लाह के सामने रो ले, एक आंसू बहा ले, दो कतरे निकाल ले सिर्फ, बल्कि अगर ये भी नहीं होता रोने की शक्ल ही बना ले, झूठा ही रो ले। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ, अगर सिर्फ रोने की शक्ल भी बनाएगा, अल्लाह फरमाते सारे गुनाहों के ऊपर माफी का कलम फेर दूंगा। इससे बढ़कर और रब की मेहरबानी क्या हो सकती है। खुसूसन एतिकाफ में बैठने वाले के लिए ये गोल्डन चांस है, बहुत कीमती मौका है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ के फज़ाइल बयान फरमाए और खुद आपने अमल करके दिखाए। जैसे मैंने कहा, मैंने रिवायत पढ़ी, हुआ यातकिफु ज़ुनूब, एतिकाफ में बैठने वाले का, यानी जो एतिकाफ में बैठता है, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है हदीस के मातहत में, वो गुनाह से बचा रहेगा। ये उसका सबसे बड़ा बेनिफिट, गुनाह से बचा रहेगा। और जिस तरीके से इबादत करना, मारूफात को बजा लाना और अल्लाह के अहकाम की बजा आवरी जिंदगी के अंदर लाना, ये जरूरी है। इस तरीके से मनहियात से बचना ये भी जरूरी है। मस्जिद में एतिकाफ की नीयत से बैठने वाला वो गुनाहों से बचेगा, इसलिए कि मस्जिद तो गुनाह की जगह नहीं है, वो गुनाह करेगा नहीं। और गुनाह से बचना कितनी बड़ी बात है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि कोई आदमी अगर कोई एक दिन अपना एक गुनाह किए बगैर गुजार दे, यानी बिल्कुल 5 दिन गुजारे कि उसने एक भी गुनाह नहीं किया, तो उसका वो दिन इतना कीमती है जिस तरीके से कि उसने वो दिन किसी नबी के साथ में गुजारा हो। हाँ, नबी की सोहबत में गुजरे हुए दिन के बराबर है। कौन सा? उसका वो दिन जो दिन बगैर गुनाह के गुजरे। अंदाजा लगाए ये कहां मिलता है। वो यातकिफु ज़ुनूब, के गुनाह से बचेगा, ये मिलेगा। हाँ, और दूसरी आगे रिवायत का दूसरा जुमला है कि उसको वो सब नेकियों का सवाब मिलेगा जो नेकियां करता था लेकिन एतिकाफ की वजह से नहीं कर सकता। ऐसी बहुत सारी, खुद एतिकाफ करना ये बात अलग है, बहुत बड़ी नेकी है, एक इबादत है, लेकिन इस इबादत की वजह से और भी दूसरी ऐसी इबादतें हैं, यानी ऐसी नेकियां हैं कि वो एतिकाफ की वजह से उन नेकियों को नहीं कर सकता है अभी। जैसे मिसाल के तौर पर किसी बीमार की इयादत करना, अब एतिकाफ में तो मस्जिद में कहाँ जाएगा भाई, कोई रिश्तेदार बीमार, इसकी खैर खबर पूछने के लिए अस्पताल कहाँ जाएगा, घर के ऊपर कहाँ जाएगा, किसी गरीब बेवा की मदद करने के लिए कहाँ जाएगा, वे तो एतिकाफ में बैठा हुआ है। एतिकाफ में नहीं होता है तो करता है बेचारा। हाँ, किसी का इंतकाल हो गया, जनाजे में शिरकत नहीं कर सकता, कहाँ से शिरकत करेगा, इसलिए कि एतिकाफ में बैठा है। आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, एतिकाफ में बैठा है तो सब नेकियों का सवाब मिलेगा, यानी मुफ्त सवाब आता रहेगा। अंदर का सवाब तो चालू है,
یہ تو ملنا ہی ملنا، اس لیے کہ اعتکاف 24 گھنٹے کنٹینیو عبادت ہے، اس کا ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اعتکاف کے اندر اس کے علاوہ دوسری وہ نیکیاں جو اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا ہے وہ بھی مل لی۔ عجیب بات ہے، ممکن ہے بھائی اعتکاف میں نہ بیٹھا ہوتا تو شاید ہو سکتا ہے کسی عذر کی وجہ سے وہ نیکی نہ کر سکتا، اب اعتکاف میں بیٹھ گیا تو وہ نیکی کرے کہ نہ کرے ثواب تو آ گیا کھاتے میں۔ یہ تو باتیں ہو گئی۔ اور ایک بہت بڑی بات کیا ہے اعتکاف کے اندر، اعتکاف کے اندر خلوت کی شان بھی اور جلوت کی شان بھی۔ بہت سی مرتبہ انسان کی روحانی ترقی کے لیے خلوت بھی ضروری ہے، اور بہت سی مرتبہ انسان کی روحانی ترقی کے لیے جلوت یعنی اجتماع کا ہونا بھی ضروری ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ جیسے جو بندہ اعتکاف میں بیٹھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ 5 وقت لوگ نماز کے اندر آئیں گے مسجدوں میں، تو اجتماع ہوگا۔ اب نماز کے اندر آنے والے لوگ کوئی چور اور ڈاکو تھوڑی ہوتے، نمازی ہے، دیندار ہے، اللہ کے بندے ہے، ہر ایک کی زندگی کے اندر نیکی ہے، زندگیوں کے اندر نیکیاں ہوتی ہیں، اعمال ہوتی ہیں، اچھے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ اچھے لوگوں کی صحبت انسان کی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے، تو یہ بھی اعتکاف والے کو ملے گا، نمازیوں کی اور اچھے لوگوں کی صحبت ملے گی۔ باہر بیٹھتا تو پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کی صحبت نصیب ہوتی کہ اس کو پھر اعمال سے بھی دور کر دیتی یہ چیز۔ اب مسجد میں آیا ہے تو نمازیوں کی صحبت ہے، متقیوں کی صحبت ہے، دینداروں کی صحبت ہے، اب یہ چیز اس کے روحانی اندر پانی پہنچائے گی، اس کی زندگی بدلے گی، تو جلوت کی برکت ہے۔ اور جب سارے کے سارے لوگ نماز پڑھ کر چلے جائیں گے، مسجد خالی ہو جائے گی، تو خالی اعتکاف کرنے والا ہی رہے گا، یہ اس کی خلوت والی زندگی ہو گئی۔ بہت سی مرتبہ انسان کی روحانی ترقی کے لیے خلوت بھی ضروری ہوتی ہے، کہ خلوت کے ذریعے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور خلوت بھی کس کے ساتھ میں؟ رب کے ساتھ میں خلوت ہو رہی ہے، گویا کہ وہ بندہ اپنے رب سے تنہائی میں جڑا ہوا ہے تو اس کی روحانی طاقت کو پاور مل رہا ہے۔ یہ خصوصیت اعتکاف میں پائی جاتی ہے۔ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ابھی آخری عشرے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ بہت سارے حضرات مختلف مساجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ جو لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں وہ اتوار کے دن سے ہی، یعنی اس دن کا افطار یہی کرے، وہیں سے آخری عشرے کا اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ اور کوشش کریں ہم اعتکاف کو سنن، آداب، مستحبات کی رعایت کے ساتھ میں مکمل کرنے والے بنیں گے۔ بے تکی باتیں، فضول کلام، فضول کام اعتکاف کی حالت میں انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے خاص کر کے ان باتوں پر توجہ دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد ادھر ادھر کے لوگ آ کر آپ کے پاس محفل جمائے تو ضروری نہیں ہے کہ بھئی کیوں محفل، یہاں بیٹھ کر باتیں کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ ایک تو مسجد، پھر اس میں بھی پھر اعتکاف کی حالت میں اعتکاف والوں سے باتیں کرنا۔ ہاں کوئی دین کی بات ہے، کوئی ایسی سیکھنے سکھانے کی بات ہے تو مسئلہ الگ ہے، لیکن بس صرف گپے مارنا، جس کو باتیں کرنا مطلب میں کہتا ہوں گپے مارنا، یہ مسجد گپے مارنے کی جگہ نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اعتکاف کی حالت میں۔ اس لیے ایسے بہت سارے چیزیں ہیں جس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے روزوں کو، تراویح کو اور رمضان میں کی جانے والی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اعتکاف کرنے والوں کے ارادوں کو تکمیل تک پہنچائے، اور ان کے اعتکاف کو اللہ قبول فرمائے۔